बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए अपनी 7वीं किताब हिलाली कंगन से एक ईद के मुतालिक एक और कहानी लेके आई हूँ। अब ईद का तो ज़माना है नहीं भाई, मगर अब क्या किया जाए, वो किताब में कहानियाँ छपी हैं तो वो ही मैं सुना रही हूँ आपको। अब सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ, नावल, अफसाने पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो जैसे ही मैं कोई नई कहानी डालूँ तो आपको वो मौसूल हो जाए। ये मेरी 90 नंबर की कहानी है, 90 नंबर की वीडियो है। तो आइए हम अपनी कहानी सुनते हैं। उदास ईद। सुनो जैन, तुमने डॉक्टर सुहेल के बारे में मालूमात कर ली हैं? जी कर तो ली हैं आप ही, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ कि आप उनसे शादी करें। तुम अभी बच्चे हो, मैं तो डॉक्टर सुहेल से ही शादी करूँगी। आप ही, उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पता चला है कि कुछ लालची से लोग हैं। वो शट अप, मुझे क्या करना है उनकी दौलत का, मुझे खुद क्या कुछ कमी है दौलत की। तो फिर जब मेरी बात नहीं मानना थी आप ही, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? चलो थोड़ा बहुत तो जहन में रहेगा उनके बारे में। बहरहाल वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे उन्हीं से शादी करना है। इंतज़ामात करूं? वो डॉक्टर सुमन की बात सुनकर हंस पड़ा। हाँ, तुम करोगे मेरी शादी के सारे इंतज़ामात? कहाँ इंतज़ाम करना है, हॉलीडे इन में स्विमिंग पूल साइट बुक करवा लेना। डॉक्टर सुहेल बिल्कुल राज़ी हैं। हाँ, बस मुझे ओके कहना है उन्हें कल सुबह। और वैसे भी वो और मैं दोनों हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आप कल हाँ कर दें, फिर मैं इंतज़ाम कर दूँगा। और तब सुमन ने डॉक्टर सुहेल से हाँ कर दी। जैन ने अपनी आप ही की शादी का बढ़ चढ़ कर इंतज़ाम किया था। जैन और सुमन खालाजाद थे। जैन के वालिद उसके बचपन में फ़ौत हो गए थे और उसकी एक छोटी बहन आयमा भी थी। जैन की वालदा अमीना ताहिर एक मकामी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। सुमन जैन से 5 साल बड़ी थी और उसने अमीना ताहिर से जैन को अपने पास रहने की इजाज़त ले ली थी। लिफ्टन में आमने सामने 4-4 कमरों के लग्जरी फ्लैट्स की मालिक थीं। दोनों सुमन के वालिद वालदा उसके डॉक्टरी में दाखिले के 2 साल बाद ही जब उम्रा करने सऊदी अरब गए तो रोड हादसे में उनका अचानक इंतकाल हो गया था और यूँ सुमन अकेली हो गई थी। तो मीना ताहिर ने उसे बड़ा सहारा दिया। मेरे पास तो जाना, देखो कितनी बड़ी वीरान ज़िंदगी है। 2 बच्चों के साथ मैं तुम्हारी खाला भी हूँ ना, अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी देखूँगी। तुम भी तो मेरी बेटी हो सुमन। खाला जानिए, अगर आप जैन और आयमा ना होते तो मैं ज़िंदगी कैसे गुजारती। और यूँ सुमन डॉक्टर बन गई। खासे रिश्ते आए मगर वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी और यूँ डॉक्टर सुहेल उसकी ज़िंदगी में आ गए। और फिर जैन, आयमा और अमीना ताहिर की तरफ से शादी के इंतज़ामात किए गए। डॉक्टर कार्ड वगैरह अमीना ताहिर की तरफ से छपवा कर तकसीम किए गए और यूँ डॉक्टर सुमन अपने घर बार की हो गई। कुछ ही दिन के बाद सुमन और डॉक्टर सुहेल इंग्लैंड चले गए। अमीना ने सुमन का फ्लैट किराए पर उठा दिया और जैन भी 1 साल के बाद इंजीनियर बन गया। उसे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई और तब अमीना ताहिर ने उसकी शादी तय कर दी। 1 साल के बाद शादी थी। आयमा को घर से रुखसत होना था और दुल्हन सबीना को घर आना था। सुमन और सुहेल लंदन में स्टडी कर रहे थे। सुमन ने रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया और सुहेल सर्जरी में फारसीएस कर रहे थे। उनके एक बेटा था। सुमन को जॉब मिल गई और वो लोग इंग्लैंड वहाँ रह रहे थे। कुछ दिनों से सुमन और सुहेल में खटपट हो रही थी। सुहेल, आप बहुत देर से घर आने लगे हैं, तो क्या हर वक्त तुम्हारे पहलू में बैठा रहूँ? भाई मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझे वक्त देना चाहिए। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, तुम घर का खर्च मुकम्मल उठाओ। तो उठा तो रही हूँ घर का खर्च। भाई तुम ही मुझे हायर स्टडीज़ के लिए लेकर आई थी तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर तुम्हारी दौलत किसके काम आएगी। दरअसल सुहेल, मैं चाहती हूँ मेरे शौहर एक बहुत बड़ा मायानाज सर्जन बने। वो तो मैं इंशाल्लाह बनूँगा। फिर हम वापस पाकिस्तान चलेंगे, देखा जाएगा। क्यों, आपका दिल नहीं चाहता पाकिस्तान में सबसे मिलने के लिए? चाहता है, लेकिन मुस्तकबिल छोड़कर तो वहाँ नहीं चले जाएंगे। और फिर सुहेल और सुमन में झगड़ा बढ़ता ही चला गया और फिर एक दिन सुहेल ने गुस्से में सुमन को थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे मारा? वो चीख पड़ी। मगर क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। हाँ, अब तुम मुझसे नफ़रत ही करोगे। अब तुम एक माहिर स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल कर चुके हो। अब तुम मेरी दौलत के बल पर बहुत काबिलियत हासिल कर चुके हो। अब मैं तुम्हारे लिए बेज़रूरत हो गई हूँ। तुम जो समझ लो, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जैन ठीक कहता था। तुम आला तालीम ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते सुहेल। तुम एक कमज़र्फ़ इंसान हो जो खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। हाँ, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अब तुम्हें लड़कियों की क्या कमी होगी? अब तो तुम एक लायक सर्जन बन गए हो। तुम जो भी कह लो, तुम्हारी जैसी मामूली सूरत शक्ल की लड़कियाँ मेरा आइडियल कभी नहीं थी। ओह,
معمولی صورت و شکل کی لڑکی، میں جیسی بھی ہوں، تم جیسے فقیر سے اچھی ہوں جو دوسرے لوگوں کی دولت کو سیڑھی بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں میں تم سے زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ اور اس گفتگو کے بعد سمن نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ پاکستان چلی جائے گی۔ سہیل کی لا تعلق نے اسے بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ ذہن کس کا خط ہے بیٹا؟ ممی سمن آپ ہی کا خط ہے، کیا لکھا ہے اس نے؟ خیریت تو ہے؟ وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ پاکستان؟ مگر کیوں؟ کیا سہیل کی پڑھائی ختم ہو گئی؟ وہ تو اب سروس کر رہے ہیں امی، گھومنے آ رہی ہوگی شاید۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ہی انہیں ٹرنک کال آئی، ہیلو جی آپ ہی، ذہن میں کل صبح کے LM فلائٹ 579 سے آ رہی ہوں، ایئرپورٹ آ جانا۔ جی بالکل، نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا باقی باتیں زبانی ہوں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ آپ ہی، میں پاکستان آ رہی ہوں رات کی فلائٹ سے۔ میں پاکستان جا رہی ہوں رات کی فلائٹ سے پاکستان۔ مگر یہ اچانک؟ سہیل گھبرا کر بولے، ہاں تم سے اس دن بات چیت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک بے ضرورت چیز ہوں۔ تم جذباتی ہو سمن۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر سہیل گھبرا گئے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ راستے کا پتھر خود بخود ہٹ گیا، مگر تم مجھے یوں مجدار میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ جب میرا شوہر ماشاء اللہ روز ایک نئی خاتون کے ساتھ محبت کی پینی بڑھا رہا ہے تو میں صرف ایک فیصلہ کر رہی ہوں۔ اس پر ڈاکٹر سہیل آپ اچھی بچی کیوں ہیں؟ اور میرا بچہ وہ میرے ساتھ رہا ہے، تمہاری زندگی میں اس کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں کے بھروسے سے تو اسے میں نہیں چھوڑ سکتی، مگر میں نے تمہیں ڈائیورس نہیں دی ہے تو دے دو مسٹر سہیل۔ میں اب تمہاری زندگی سے نکل کر کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی۔ اور پھر انہیں تلخ کلامیوں کے بعد ٹیکسی پکڑ کر سمن ہیتھرو ایئرپورٹ آ گئی۔ سہیل مارے غصے کے اسے چھوڑنے بھی نہیں آیا۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ جنہیں انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچی، کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکلی۔ آداب آپ ہی، جیتے رہو ذہن۔ کیسے ہو ذہن؟ میری خالہ امی کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں۔ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ شکریہ، آپ تمہارا دماغ چاٹے گا، رونق ہو جائے گی گھر میں۔ وہ سہیل بھائی نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ نام مت لو اس بے وفا کا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اب ساری باتیں ایئرپورٹ پر ہی پوچھ لوگے، گھر چل کر سب بتاؤں گی۔ گھر پہنچ کر وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تو سمن نے ننھے ببلو کو سلایا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور پھر خالہ امی کے کمرے میں گھس آئی۔ جمعے کا دن تھا، آئمہ اور زین بھی ماں کے کمرے میں آ گئے۔ اب بتاؤ سمن بیٹی، کہیں سہیل سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور گھر آ گئی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ درست کہہ رہی ہوں خالہ امی، وہ پکا فراڈ نکلا۔ فراڈ؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں اس نے صرف میری دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور آگے ترقی کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ڈگری اس کے ہاتھ میں آ گئی تو میں اس کے لیے معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہو گئی۔ اب وہ اپنا آئیڈیل تلاش کر رہا ہے۔ آئیڈیل؟ ایک بچے کا باپ آئیڈیل تلاش کر رہا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ مرد کی زندگی تو 35 سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور عورت کی زندگی 30 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھی ہونے لگتی ہے اور مرد جوان ہوتا ہے۔ آپ بھی، میں نے آپ سے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ اچھا بندہ نہیں ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہے، ایسے ہی معمولی سی بستی میں رہتے تھے وہ لوگ۔ بس میں سمجھی کہ وہ میرے ساتھ وفادار ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ صرف میری دولت کے ذریعے آگے پڑھنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ آپ بولی تھی نا آپ ہی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس نے تمہیں ڈائیورس تو نہیں دی؟ کر دے تو اچھا ہے، کیونکہ میں اب اس کی چالاکیوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید وہ کچھ دن بعد سنبھل جائے۔ بیٹی تمہارا ایک بچہ بھی ہے، میں اسے پال لوں گی خالہ امی، مگر ایسے باپ کو نہیں دوں گی جو نئی زندگی گزارنے کے ڈھنگ تلاش کر رہا ہے۔ اچھا اب کچھ دن آرام کر کے جاب شروع کر دو۔ میرا مکان کب خالی ہوگا؟ اب تم اچانک تو آ گئی ہو بیٹی، ورنہ انہیں نوٹس دے دیتے، اب کہہ دیں گے تو 1.5 ماہ تو لگ جائے گا۔ میں تو ایکس پاکستان لیو پر تھی، اپنے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کر دوں گی جا کر۔ اوہو، اب تو آپ ماشاء اللہ سے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں۔ ہاں، پروموشن میں تو ٹائم لگے گا، ایک دن انشاءاللہ ہیڈ بنوں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کی۔ کوئی پرائیویٹ چیمبر بھی کھولیں گی آپ ہی؟ آئمہ بولی، ارے درجنوں نئے اسپتال کھلے ہیں، 3-4 جگہیں پکڑ لوں گی، مجھے کون سے مریض دیکھنا ہے، رپورٹ لکھنا ہوگی ایکس ریز کی، اور بس پھر تو انشاءاللہ آپ ہی یو ول منٹ منی انشاءاللہ۔ اچھا ہوا سہیل کہ چنگل سے نکل آئی، وہ بندہ تو انگلینڈ میں بھی بہانے سے میرے پیسے چھین لیتا تھا اور میں سارے عمل کو اس کی محبت سمجھتی رہی۔ چلیں آپ ہی چھوڑیں، شاید دولہا بھائی کو غلطی کا احساس ہو اور وہ سمجھ جائیں۔ بس آئمہ ڈیئر، میں وہ تکلیف دہ لمحات یاد کرنا نہیں چاہتی جب میں اتنا رات کو اس کا انتظار دیکھتی تھی اور سہیل 2 بجے رات کو ڈرنک کر کے آتے تھے۔ سچ مانو آئمہ، لگتا تھا کہ دل پر برچھیاں چل رہی ہیں۔ آپ ہی، نشہ کرنے والا آدمی تو ویسے بھی اپنی آواز کھو دیتا ہے، سہیل بھائی کا یہی حال ہوگا۔ نہیں آئمہ، میں بے حقیقت بے ضرورت چیز نہیں، اس نے میرے جذبات کو، میرے پیار کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ کیا میں بد شکل ہوں آئمہ؟ نہیں، میری آپ ہی تو اب
بھی بہت پیاری اور باوقار ہیں، تو پھر وہ مجھے میری کم شکل ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کیوں کرتے تھے تاکہ آپ ڈپریس ہو جائیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی چالاکیوں کو سمجھ گئی، ورنہ یوں ہی وہ مجھے زہر دے کر ایک دن مار ڈالتا اور ساری جائیداد کا وارث بن جاتا۔ انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ میں اس آدمی کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے سہیل سے نفرت ہے۔ وہ شخص میرے وجود کو تسلیم نہ کرے، میں اسے دل سے کیوں نہ نکالوں؟ آئمہ، میں اسے کھلا لوں گی۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر سمن نے سہیل سے ڈائیورس لے لی تھی اور اب وہ 5 سال کے بعد اپنے شعبے کی سربراہ تھی۔ ببلو اب 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ سمن کا فلیٹ خالی ہو گیا تھا۔ زین کی شادی دھوم دھام سے سبینہ سے ہو گئی تھی۔ آئمہ اپنے گھر سے دار گئی تھی۔ زین بھی کچھ دنوں کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا اور یوں ڈاکٹر سمن تنہائی کا شکار رہنے لگیں۔ اور پھر وہیں ایک بار پھر اس کی ملاقات پروفیسر صباحت سے ہوئی۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے۔ وہ نئے کسی دوسرے سندھ کالج سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے۔ سمن ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، بس اس سے محسوس کیا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور ایک دن پروفیسر بولے، ڈاکٹر سمن، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ جی۔ شادی؟ آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ کہاں بھائی، میں تو ڈاکٹرز میس میں رہتا تھا۔ والدین اندرون سندھ میں ہیں۔ حیرت ہے کہ آپ کو ابھی تک شادی کا خیال نہیں آیا، حالانکہ آپ اچھے خاصے اسمارٹ ہیں۔ ارے آدھے کلاس کی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آتش جوان تھا۔ پھر بھی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میں کسی پر نہیں مرا۔ اوہ کم آن صباحت صاحب، ڈونٹ ٹیل می کہ اب آپ اتنی ان خوبصورت صورتوں کو چھوڑ کر مجھ پر مر مٹے ہیں۔ دراصل سمن بات یہ ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، بچے وغیرہ ہو جائیں تو ذرا سہارا ملے گا۔ اگر آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، میں ایک ڈائیورسی عورت ہوں اور ایک بیٹا ہے میرے، تو پھر کیا ہوا؟ اچھا ہے، پلا پلایا بچہ مل جائے گا۔ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی ابھی۔ ایک تلخ تجربے کے بعد دوسرا مسئلہ کیسے حل کروں؟ کچھ وقت لے لیں سوچنے کے لیے۔ پروفیسر صباحت، میں کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ پروفیسر صباحت دھیرے دھیرے سمن کے گھر آنے لگے اور ببلو کے لیے اکثر گفٹ وغیرہ لے آتے، مگر ببلو ان سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا تھا اور اس کی حرکات و سکنات کو خالہ امی نے محسوس کر لیا۔ اور اس رات جب پروفیسر صباحت اپنے گھر چلے گئے تو خالہ امی آن دم گئیں۔ سمن، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا خالہ امی؟ یہی کہ غیر مرد کا آنا جانا ہے تمہارے گھر میں؟ وہ کم آن خالہ امی، وہ میرے کولیگ ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ دوست؟ کیسے دوست سمن؟ کیا ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت اور مرد دوست بنے؟ نہیں، تم غلطی پر ہو، میں تمہیں یہ سب حرکات نہیں کرنے دوں گی۔ خالہ امی، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اب مجھ پر بھلا کون انگلی اٹھائے گا؟ بہت انگلیاں اٹھتی ہیں بیٹی، وہ ایک غیر مرد ہے اور تم تنہا رہتی ہو، بات تو نکل سکتی ہے۔ آئندہ میں پروفیسر صاحب کو تمہارے گھر میں نہ دیکھوں۔ اچھا جی، خیال رکھوں گی۔ ایک تو لوگوں کو دوسرے کے پھٹے میں پیر دینے کی بہت پڑی رہتی ہے، اپنے گریبان میں تو جھانکتے نہیں ہیں اور دوسرے پر کینچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی رہی اور پھر خالہ امی چلی گئی۔ سمن، آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ آج آپ مجھے کیا پکا کر کھلا رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا یوں ملنا اچھا نہیں ہے پروفیسر صاحب۔ جبھی تو میں کہتا ہوں کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، میرا بچہ آپ کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ بھائی بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، اگر میں اسے پیار دوں گا تو وہ مجھے ضرور پسند کرے گا۔ صباحت صاحب، میں کسی فیصلے میں جلدی نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ یوں ہی گھنٹوں اسپتال میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ سمن سے انہوں نے بارہا کہا کہ وہ ان کے میس میں چلے، مگر وہ کبھی نہیں گئی۔ اور پھر ایک دن خالہ امی نے اس سے پوچھا، وہ تمہارے پروفیسر کیسے ہیں؟ میں نے انہیں گھر آنے کو منع کر دیا۔ میں خوش ہوں بیٹی کہ تم نے میری بات مانی۔ ایک بات کہوں خالہ امی؟ ہاں بولو خالہ امی۔ صباحت مجھے پسند کرتے ہیں، اسے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو میرے پاس بھیجیں، ہم انہیں کیا جانے۔ خالہ امی، میں ببلو کے مارے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ سمن، میں زین سے کہوں گی، وہ چھان بین کرے گا، چاہے اسے اندرونی سندھی کیوں نہ جانا پڑے۔ ارے خالہ امی، صباحت کی شادی نہیں ہوئی ہے، ورنہ مجھے پرپوزل کیوں دیتے؟ بھائی ایک ٹھوکر کھا چکی ہو سمن، کہیں دوسری نہ کھا لو۔ ابھی خالہ امی نے ٹھیک سے سوچا بھی نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ میں جلد فیصلہ کر لوں گی، مگر میری اس دفعہ یہ شرط ہوگی کہ وہ رخصت ہو کر میرے گھر رہیں گے، یعنی گھر دماد نہیں، گھر شوہر۔ خالہ امی، اور خالہ امی مسکرا کر چپ ہو گئی۔ اور پھر اس روز وہ اپنی ایک خوبصورت سی ساڑی زیب تن کر کے گئی اور اپنے لمبے بالوں کا خوبصورت سا جوڑا باندھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے بعد وہ دوپہر 1 بجے پروفیسر صباحت کے کمرے میں گئی۔ اس نے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت خاتون اور 2 بڑے بڑے لڑکوں کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر سمن ہوں، ریڈیولوجسٹ، گلیڈ ٹو میٹ یو، آئی ایم ڈاکٹر دیبا صباحت۔ ڈاکٹر دیبا صباحت؟ وٹ ڈو یو مین؟ ارے بھائی، میں پروفیسر صباحت کی بیوی ہوں اور یہ میرے 2 بیٹے دانیال اور تبریز ہیں۔ آپ گاؤں سے کب آئیں؟ بس یہ بہت دن سے صباحت گاؤں نہیں آئے، تو تم لوگ انہیں مس کر رہے تھے؟ تو ہم لوگ انہیں مس کر رہے تھے۔ دراصل میں وہاں میٹرنیٹی کلینک کرتی ہوں، وقت نہیں ملتا، مگر بچوں کی ضد تھی تو نواب شاہ سے آ گئی۔ نواب شاہ تو گاؤں نہیں، بڑا اچھا شہر ہے۔
ہمارا گھر نواب شاہ کے گاؤں میں ہے. یہ بچے کیا کرتے ہیں, ایک پری میڈیکل انٹر میں ہیں دانیال, وہ تو یہ مستقبل کے ڈاکٹر ہیں. کیوں بیٹا؟ جی آنٹی. میرا بھی ایک بیٹا ہے ببلو, وہ ابھی صرف 7th کلاس میں ہے. وہ کیا بنے گا آنٹی؟ وہ خود بننا چاہے گا بنے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور پھر تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر سمن واپس آ گئی. صباحت شاید کسی کانفرنس میں بزی تھے, دیر سے آئے ہوں گے. سمن بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر سیدھی گھر پہنچی. ببلو اسکول سے نہیں آیا تھا, اس کے اسکول میں اسپورٹس ڈے تھا. ساڑی بدل کر سمن نے سفید شلوار قمیص پہنا اور پھر بالوں کا جوڑا کھول کر بے سود بستر پر گر پڑی. خدایا, ایک اور فراڈ. آخر صباحت نے مجھ سے اتنا شدید مذاق کیوں کیا, اور کتنا سچ کہا تھا خالہ امی نے کہ اچھی طرح تحقیقات کر لو. اور میں کتنی پاگل تھی کہ پھر ایک آدمی پر بھروسہ کر بیٹھی. بری طرح اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. خاصی دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اپنی خالہ امی کی طرف آئی. ببلو نہ جانے کب سے آ کر دروازہ بجا کر نانی امی کے پاس بیٹھ گیا تھا. اسے دیکھتے ہی خالہ امی بولی, سمن یہ تم گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی, بچہ بیچارہ دروازہ بجا کر پریشان ہو گیا, مگر تم تو ٹس سے مس نہیں ہوئی. میں سو گئی تھی خالہ امی. اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں, سرخ انگارہ ہو رہی ہیں, روئی تھی کیا؟ جی روئی تھی. کیوں بیٹی؟ بس خالہ امی مجھے اپنے میں چھپا لے. وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے گھٹنوں میں سر دے کر رو پڑی. خیر تو ہے بیٹی, بس شاید میرا وجود ہی برا ہے. ایسا نہ کہو بیٹی, دیکھیں ماں باپ نہ رہے, شوہر لالچی بے وفا نکلا اور میں تنہا رہ گئی, اور اب صباحت وہ 2 بیٹوں کا باپ نکلا. کیا کہہ رہی ہو تم سمن؟ سچ کہہ رہی ہوں خالہ امی, میں پھر دھوکہ کھا گئی. کھا نہیں گئی دھوکہ, بلکہ دھوکہ دیا جا رہا تھا. یہی دنیا ہے سمن. اس نے سوچا کہ گاؤں میں ایک بیوی ہے, دوسری یہاں کر لوں. جب تک رہوں گا دل بہلاتا رہوں گا, پھر چلا جاؤں گا. ماما بہت دن سے انکل صباحت نہیں آئے. وہ اب کبھی نہیں آئیں گے ببلو بیٹے. کیوں نہیں آئیں گے؟ بس وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے گئے. وہ عید پر بھی نہیں آئیں گے امی. نہیں, وہ عید پر بھی نہیں آئیں گے. تو پھر ماما میں عید کی شاپنگ کس کے ساتھ کروں گا؟ تم عید کی شاپنگ زین ماموں اور مومانی کے ساتھ کرو گے, اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. ذرا ہی دیر میں ان کے پاس زین اور سبینہ آ گئے. کیسی ہیں آپ ہی؟ ٹھیک ہوں زین. کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بس ذرا عید کی شاپنگ کرنا ہے. آپ چل رہی ہیں؟ تم لوگ ایسا کرو کہ ببلو کو لے جاؤ. امی آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی چلیں گی. بیٹا چلوں گی, مگر 1-2 دن کے بعد. اچھا پارٹنر, جلدی تیار ہو جاؤ ماموں کے ساتھ جانے کے لیے. اور زین, تم نے صباحت کی تحقیقات کی؟ ہاں, کسی کو لگایا تو ہے تحقیقات کے پیچھے. میں نے کر لی تحقیقات بھائی. اوری علی. ہاں زین, وہ 2 بچوں کا باپ, پیاری سی ڈاکٹر بیوی کا شوہر ہے. او نو آپ ہی. سبینہ حیرت سے بولی. ہاں سبینہ, وہ مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا. بس آپ ہی, آپ بال بچ گئیں. ہاں, مجھ سے کہہ رہا تھا کہ رمضان میں ہی نکاح کر لے گا اور عید ساتھ منائیں گے. ارے بس دفع کریں, جان بچ گئی. میں اس دھوکے باز کو سناؤں گی تو ضرور. چھوڑیں آپ ہی, کیا فائدہ. اور پھر دوسرے روز جب سمن اپنے ڈپارٹمنٹ گئی تو وہ بہت مصروف تھی. 10 روز یوں ہی گزر گئے کہ اچانک ڈاکٹر صباحت اس کے ڈپارٹمنٹ میں آئے. ہیلو مسز سمن. ہیلو سمن بیداری سے بولی. بیٹھنے کو نہیں کہو گی ڈاکٹر سمن. تشریف رکھیں. آپ آئیں نہیں؟ بہت دن سے ناراض ہیں کیا؟ آپ آئی نہیں, بہت دن سے ناراض ہیں کیا؟ مسٹر صباحت, آپ کو شرم آنا چاہیے. اپنے دل بہلانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے. آپ کی بیوی سے میں ملی ہوں, اور وہ خاصی خوبصورت خاتون ہے. اور آپ کے 2 بیٹے بھی سے بھی ملی ہوں. میری بیوی اور بیٹے, مگر کہاں, کب اور کیسے؟ آپ کے کمرے میں ملی تھی ڈاکٹر دیبا صباحت سے اور بیٹے دانیال اور تبریز سے. آپ کو شرم آنا چاہیے مسٹر صباحت. دوسری شادی کوئی گناہ تو نہیں؟ دوسری شادی گناہ نہیں, آپ کر سکتے ہیں, مگر محترم پروفیسر صباحت کسی اور کے ساتھ. ڈاکٹر سمن آپ کا اہلِ کار نہیں بن سکتی. بڑے آئے وہاں سے, رمضان میں شادی کروں گا اور عید ساتھ منائیں گے. ناؤ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم پلیز. اور پروفیسر صباحت بوجھل قدموں سے باہر آ گئے. وہ اپنے جھوٹ پر اپنے آپ کو آج ایک بہت چھوٹا انسان محسوس کر رہے تھے. اور سمن اپنی آرام کرسی سے ٹیک لگائے آنکھوں میں آئے 2-4 آنسو چھپا رہی تھی. اور پھر اسی روز اسے سرجیکل وارڈ سے ایک مریض کی ایکس رے رپورٹ لکھنے کو ملی. نام پڑھ کر وہ چونک گئی. ڈاکٹر سہیل, پھیپھڑوں کا سرطان. یہ کون ڈاکٹر سہیل ہیں؟ اس کی چھٹی حص جیسے بیدار ہو گئی. اس نے سرجیکل یونٹ میں فون ملایا. مجھے سرجن شامی سے بات کرنا ہے. ہیلو ڈاکٹر سمن. جی ڈاکٹر شامی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک رپورٹ آپ کی آئی ہے کسی ڈاکٹر سہیل کی لکھنے کے لیے. یہ کون ہے بھائی؟ سمن, یہ وہی سہیل ہیں جو انگلینڈ پڑھنے گئے تھے. FRCS کر لی, بیوی کو ڈائیورس دے دی, دوسری شادی ایک انگریز سے کی تھی. ان کو تو شراب کی لت نے مارا, سارے پھیپھڑے اور جگر شراب نے گلا دی. آخری اسٹیج ہے کینسر کی. ہاں, یہ رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے. اسکین کرایا تھا. ہاں ڈاکٹر, مگر سب بے سود ہے بہت. ڈاکٹر سہیل کے بہت نزدیک ہے, میں دیکھ سکتی ہوں اسے. ہاں کیوں نہیں.
اپنے ڈپارٹمنٹ سے اٹھ کر وہ سیدھی سرجیکل یونٹ 4 میں پہنچی، اور جب اس کی نظر ڈاکٹر سہیل پر پڑی تو لگا کہ وہ کوئی سوکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے۔ ہیلو سہیل، کیسے ہو تم؟ سمن: ہاں میں کیسی ہو تم؟ میرا ببلو کیسا ہے؟ اچھا ہے، ملو گے اس سے؟ میں نے تمہیں تنگ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا موذی مرض دے دیا، میں تمہارا گنہگار تھا اور ہوں سمن، میں نے دولت کی رس میں تمہیں دھوکہ دیا تھا، دکھ دیا تھا۔ سہیل: میں نے تمہیں رپورٹس پڑھی ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں، مجھے معاف کر دو سمن، میں نے تمہیں بہت ٹارچر کیا تھا، اسی کی سزا ملی ہے مجھے، بس ایک نظر ببلو کو دکھا دو، میں شام کو لاؤں گی اسے، جلدی سے تیار ہو جاؤ ببلو۔ کیوں ماما، ہمیں اسپتال چلنا ہے؟ کس کے لیے؟ تمہارے پاپا سے ملنے۔ میرے پاپا سے ملنے؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ ہاں وہ بہت بیمار ہیں، تم سے ملنے، ورنہ خود آتے۔ اور اسی رات جب وہ ببلو کو لے کر اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر سہیل اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سہیل تمہارا بیٹا ببلو؟ اور سہیل حسرت بھری نظروں سے ببلو کو دیکھنے لگا، وہ نقاہت سے بولا: ببلو، میں نے تمہاری ماں کو بڑے دکھ دیے، تمہاری ماں بہت اچھی ہے، تم اپنی ماں کا خیال رکھنا بیٹا، اسے کبھی تنگ نہ کرنا۔ اور پھر سہیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ببلو گھٹ گھٹ کر رو پڑا: ماما، پاپا اتنی جلدی چلے گئے؟ ہاں بیٹا، پاپا لمیاں کے پاس چلے گئے، ہم پاپا کو گھر نہیں لے جائیں گے؟ نہیں بیٹا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گے، تم سے رشتہ ہے باپ بیٹے کا، مگر مجھ سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، آؤ گھر چلیں۔ اور گھر آ کر وہ سیدھی خالہ امی کے پاس گئی۔ ارے سمن، خیر تو ہے؟ بہت اداس لگ رہی ہو۔ ہاں اداس ہوں خالہ امی، آپ کو معلوم ہے سہیل فوت ہو گئے؟ کیا؟ وہ تو لندن میں تھے۔ ہاں، انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی تھی کسی انگریز لڑکی سے، بس شراب میں ڈوب گئے اور یوں پھیپھڑوں کا سرطان ہو گیا۔ پاکستان اپنے باپ سے ملنے آئے تھے اور یہاں جان چلی گئی۔ تم ملی تھی بیٹا؟ جی میرے پاس ریڈیولوجی رپورٹ لکھنے کے لیے آئی تھی تو پتہ چلا کہ یہ وہی سہیل ہیں، میں ببلو کو ملا لائی ان سے، وہ یاد کر رہے تھے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا بیٹی۔ 2 دن بعد عید تھی اور سمن اداس بیٹھی تھی، اس نے سہیل کو دل و جان سے چاہا تھا، مگر سہیل نے اسے کتنے دکھ دیے اور جان سے چلے گئے، اسے اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آ رہا تھا، وہ اکیلے میں رو دی۔ آپ بھی عید کا چاند دیکھا؟ نہیں زین، تم جاؤ، چاند ہو گیا۔ جی چاند ہو گیا، کل عید ہے۔ ہاں کل عید ہے، میری زندگی کی اداس عید۔ کیوں اداس عید؟ زین تمہیں نہیں پتہ سہیل زندہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے پہلے ہی مر گئے تھے، ان کا کیا سوگ؟ ہاں زین، میرے لیے تو کوئی سوگ نہیں، مگر ببلو کا تو وہ باپ تھا، اس کی موت کو صرف 6 دنوں میں ہم عید نہیں منا سکتے۔ باجی وہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، مگر اسے رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے، وہ اس کا باپ تھا زین، وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا۔ یہ کہہ کر سمن چلی گئی اور وہ عید اداس عید سمن نے اپنے گھر میں گزاری۔ ببلو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے کپڑے پہن کر وہ ماموں کے ساتھ گھومنے چلا گیا، اور سمن اپنی زندگی کتاب کے ورق پلٹ کر اپنی لٹی پٹی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس فریبی دنیا میں اچھے کیسے جئیں خدایا، کیسے جئیں، وہ سسک پڑی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 90 نمبر کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ بس اگر آپ کو میرا یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ اور جو میں اگلی کہانی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ تھوڑی مزاحیہ کہانی ہے، اس کا نام ہے پڑوسی مگر کیسے۔ اب ہمارا تجربہ کچھ ایسا ہی ہے جو ہم نے تحریر کر دیا ہے، تو ہم اب لائیں گے 91 نمبر کی کہانی، 91 نمبر کی کہانی پڑوسی مگر کیسے۔ چھوٹی سی شارٹ اسٹوری ہے وہ، تو آپ ضرور انجوائے کیجیے گا اس کو پڑھ کے، کہ پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔